मियाँ जी नवाब शाह के बादशाह ज़मींदार थे। बुलंदोबाला हवेली समेत कई एकड़ पर फैली ज़रई अर्ज़ी पुश्तों से इनकी ख़ानदानी जागीर के तौर पर विरसे में इनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थी, अलबत्ता मरहुमा ने 2 औलादें छोड़ी थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मज़हर फ़ारूकी और छोटे अज़हर फ़ारूकी। मज़हर फ़ारूकी मियाँ जी की तरह ही पक्के ज़िम्मेदार थे और वाजबी सी तालीम के बाद ही वो ज़मींदारी के कामों में जुट गए। अज़हर फ़ारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना था, मगर इन्हें अपने आबाई पेशे से कोई ख़ास शुगफ़ न था। इनके बजाय इन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक पसंद था और साथ ही वसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अज़हर फ़ारूकी को हुसूल तालीम के लिए बख़ुशी कराची भेज दिया, जो इस वक्त एक उभरता हुआ छोटा सा शहर था। अलबत्ता हॉस्टल की रिहाइश इन्हें पसंद न थी। जब तक अज़हर फ़ारूकी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने कराची में ही वसी रकबे पर हवेली की तामीर मुकम्मल करवा ली। 1000 गज पर तामीर किया गया कसरे फ़ारूकी सफ़ेद संगमरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर ये इमारत सफ़ेद और सब्ज़ का शाकार थी, तो अंदर से स्याह और सफ़ेद का अजूबा। कसरे फ़ारूकी की तज़ीनो आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ आबनूस की लकड़ी का। अज़हर फ़ारूकी ने कसरे फ़ारूकी में रहते हुए ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और इसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अज़हर फ़ारूकी वापस हवेली आ जाएं, और अज़हर फ़ारूकी को ये मंजूर नहीं था। आखिर मज़हर फ़ारूकी इनकी मदद को आए और न जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अज़हर फ़ारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल, जब सारे मामलात खुशउस्लूबी से तय हो गए तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अज़हर फ़ारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फरमाबरदारी से सब कुछ इन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मज़हर फ़ारूकी की बेगम नौरीन ज़मींदार घराने से थी, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थी और ख़ुद भी तालीम याफ्ता थी। शादी के पहले साल ही मज़हर फ़ारूकी बेटे के बाप बन गए और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अज़हर फ़ारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अज़हर फ़ारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और इनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता, मगर फयाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था और अज़हर फ़ारूकी की गैर मौजूदगी में इनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फ़ारूकी शिफ्ट हो गईं। लेकिन इनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती तो कभी इनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी इनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही इनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अज़हर फ़ारूकी जाए हादसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो इनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 30 साल का इनका बेटा मुजिज़ाना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रख्ते सफ़र बांधा, तो इस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो इनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मिन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फ़ारूकी भी इसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम ना कर सकी। फिर इसके 7 साल बाद जैसे अज़हर फ़ारूकी हुस्न तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही इन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर इसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलिहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली। शायद मलिहा की तन्हाई के खास, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं, और मेरी यानी मलिहा फ़ारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछे छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए।
پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کا پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنسی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور چلنے والے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دی، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا، بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی ہی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس، وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا ہے۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بادلوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں، نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے، میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ چاہیں تو کل جواب دے دیں، پرسوں دے دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن، میں یہی لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سنسان سڑک تھی۔ اسے اطمینان ہوا۔ بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز، کمینہ، لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب لینے آئے گا، بد تہذیب انسان، آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں سے سلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ سڑک خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتا۔
पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी के ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बुड़बुड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने तरफ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह इसकी जानी पहचानी तो थी, मगर इसके घर से काफी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी। इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए, वापस पलटने के बजाय इसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलट कर जहां से आई थी इस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्टा, बाबा को बता दूंगी ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहां खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते झकते घर पहुंची तो अजहर फारूक की लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर इन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। इनकी बात पर इसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज इसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले इसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। इसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? इसके होंठ ठिलते देखकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं, आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है ना? कितनी बार पूछेंगे, इसने दिल में कहा। फिर इनकी तशफ़ी करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने इनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर इनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था, जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड की पाइंती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था, जिसके दरमियानी साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था, जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही हेजल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी, जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड चाइम्स लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद झूले से भी इसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलिहा को इन मिली जुली आवाजों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाजों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, इसकी एक और खुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफी अलग था, और इसी वजह से मलिहा ने इसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश्क करती हेजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस इसने काफी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। इसने सोचा आज इस कैनवस को जरूर मुकम्मल कर लेगी। इसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही इसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों इसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। इसने एक बार और कोशिश की, मगर जहन अब भी बटा हुआ था। इसे महसूस किया कि कोई चीज़ इसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइम की आवाज़। इसने सोचा और उठी। बालकनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर हेजल के सामने आराम से बैठ गई, मगर अब कमरे की खामोशी से चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी, मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर इसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा इसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो इसे देखकर हैरत से बोली, गुलबानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। मलिहा ने कारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे। बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलिहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है, इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो जबान चलती रहती है। जरा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कस्से फारिकों को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलिहा को काफी कोफ्त हुई थी।
मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। इसने स्टडी में पैर रखा ही था कि इसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग की सादा से चप्पल पैरों में डाले, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नजरें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़े और चलते हुए इनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ इनके घुटने पर रखा। ये इसकी बचपन की आदत थी। इसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय इनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नजर हटा के इसे देखा। खाना खा ले बाबा जान। आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान इनकी फ्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। इन्हें मलिहा की बात सही लगी थी। फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया, थोड़ा सा खा लें, आप जानते मुझे अकेले खाना खाना नहीं पसंद। खाना खाने के लिए भूख का लगना जरूरी है, किसी के साथ होने नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खाना खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। इसे बुरा तो लगा मगर मजीद कुछ नहीं कहा। उठ कर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, इसकी आवाज पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकल कर लाउंज में आए। फिर इसे देखकर बोले, मलिहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो इनका इशारा समझकर फौरन खड़ी हो गई। मलिहा से आगे सीढ़ियां चढ़ते हुए वो एकदम ही पलट कर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहते हुए बिना कह सकी कि आपने ही कहा था कि नूरुल हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना। इसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर इन्हें मेन मेक निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहां पहुंचाई थी। वहां से बाहर निकले तो सारे मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से नहीं आ जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नजीर, तुम दोनों फौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकालकर इसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना मेरी राइफल को भी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया, देखो जरा इसने गाड़ी तैयार की है कि नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए ही वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब इनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे एक गिलास पानी के साथ सर दर्द की टेबलेट देगा, सोफे पर ढेर होते हुए मलिहा ने सदा लगाई। इसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ ही देर बाद मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टेबलेट लाकर इसे पकड़ा दी। टेबलेट लेकर मलिहा ने किताब फिर से खोल ली। 1 बजते ही मलिहा की नज़र वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। इसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर पौने 3 और तंग आकर 3 बजे मलिहा ने एयरपोर्ट के इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार था कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इत्तला कर देते। रिसीवर रखते ही इसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा इसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और खुद लाउंज में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। जहां वो बैठी थी वहां से मेन एंट्रेंस बिल्कुल इसकी नज़र के सामने थी। दोनों पाँव सोफे पर रखे कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे इसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल के लिए वो बनफ़से नफीस मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज होंगे। इंतजार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही इसकी ज़हनी रो बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें या परसों या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतज़ार करूँगा। इस वक्त उसे गुस्सा ही आया था मगर अब वो गुमसुम सी हो गई थी। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? इसने खुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन ही जवाब दे दिया, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। और अजहर फारूकी के साथ अंदर आते नूरुल हुदा न जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अब्बा जान ने भी इसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब इनके साथ ही अंदर आई थी। बाबाजान प्लीज़, उन्होंने आहिस्तगी से इन्हें टोका। फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबाजान को साथ लिए इनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट झुकते हुए इस पर फैला दिया।
وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہدیٰ کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود سے پھسل کر نیچے اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی، کوٹ بیڈ پر ڈال کے وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ دی۔ نور الہدیٰ یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے، بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے۔ وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر اپسرا لگ رہی تھی، سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیازی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گداز پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے اسے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا راستہ روکے بادل ایک دم سے کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نور الہدیٰ کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات کے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارتا رہے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹافٹ اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے والی تھی کہ نور الہدیٰ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اسی گھبراہٹ میں وہ ان کے ہیلو کا جواب نہیں دے سکی تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے۔ ناٹ انڈیڈ۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گلبانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کا منہ سے نکلا واٹ ہیپنڈ؟ اس نے فوراً سے جواب دیا نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کے منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں پوچھے نیوز پیپر؟ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔ کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں ہوتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اڑ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو طے کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی، پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیا پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سمیٹ سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے ہوئے بولے یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے، بابا جان کا حکم تھا کہ یہ
کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی لگے گی بھی یا نہیں، مگر بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائے میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ یہ سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائیڈ میں ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا، اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور کوئی حکم ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تو فوراً ہی معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتل نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا، اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلد ہی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانز تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آگے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی، سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، ذمہ داری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہدیٰ بڑی انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے ذمہ داری میں دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے ذمہ دار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی ذمہ داری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سارا سامان سیٹ نہیں کر سکتی تھی، اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ استحقاق آ گیا تھا اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا اور پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے اور وہ پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا ہے جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی سے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔
अच्छा हुआ जान छूट गई और मुझे खुद पर जबर भी नहीं करना पड़ा। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियां उतरते हुए इसने पथरीली रविश पर कदम रखा और ठटक कर रुक गई। रविश के साथ लगी दरख्तों की कतार में वो सामने ही दरख्त के साए में खड़ा बाजू लपेटे से ही देख रहा था। मलिहा को रुकते देखकर वो चलता हुआ इसके पास आ गया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आपने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसे बोला जैसे इसे शर्मिंदा करना चाहता हो। मलिहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई, मगर फौरन ने सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, आप या तो पागल हैं या दीवाने। मलिहा के चिढ़ने के जवाब में वो शरारत से बोला, इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही हैं? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी, मगर जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहा। उलझन भरे अंदाज में से हंसता हुआ देखती रही। अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर वो यूं हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूं हंस रहे हैं? जबरदस्ती अपनी हंसी रोककर इसने मलिहा को देखा और कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। मलिहा को फौरन ही इसकी हंसी की वजह समझ आ गई। वो एक बार फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से इसे गालियों से नवाजने लगी। और मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी, किस लिए हूँ शायद बताने की ज़रूरत नहीं। मलिहा ने सर को झटका और आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से कहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? इसकी आवाज़ पर मलिहा रुकी तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ, बस 5 मिनट, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। अब मलिहा ने जरा ध्यान से इसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। मलिहा ने सोचा बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता है, अगर मैं तरीके से समझा दूं तो हो सकता है दोबारा परेशान ना करे। सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले इसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश शरन या कानूनन नाजायज है? बिल्कुल नहीं, मलिहा ने बोलने में सेकंड की देर भी नहीं लगाई। तो फिर इसे पूछा, फिर ये कि एक चीज़ होता है माशरा, और जिस माशरे में आप और मैं रहते हैं वहाँ रास्ते में बैठकर शादियों के फैसले नहीं किए जाते। आप ठीक कह रही हैं। इसने भी पल भर की ताख़ीर के बगैर तायद की। ऐसा करें, मुझे अपना एड्रेस दे दें और कल यही बात मेरे पेरेंट्स आपके घर जाकर आपके पेरेंट्स से करेंगे। तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आप बात समझना ही नहीं चाहते, वो चिढ़कर बोली। जब मेरे बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको कहाँ मिली तो क्या कहूँगी कि रास्ते में रोककर आपने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। आप में कुछ सेंस है कि नहीं? मुझे मालूम है ये ठीक नहीं है, मगर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्या कोई भी शख्स यकीन करेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता। अगर कुछ दिन पहले कोई मुझसे कहता रास्ते में किसी लड़की को रोक कर इसे शादी के लिए मनाओ, तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसी अहमकाना काम करने के लिए राजी नहीं होता। मगर अब मैं यही सोच रहा हूँ, ये सब बहुत अजीब है। मगर क्या इन अजीब बातों को सोचने के बजाय आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? वो मलिहा के पीछे बनी इमारत को देखकर बोल रहा था, जैसे इससे मुखातिब हो। धीमी मगर मजबूत आवाज़ में नरम लहजे के साथ ठहर ठहर कर बोलता। बिलाशुबा इसकी आवाज़ में तस्कीर कर लेने की ताकत है। मलिहा कायल हो गई। वजदान अब मलिहा को देख रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। वो एक पल को रुका, फिर बोला, आप अगर चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, आपको हक है। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि कोई फैसला करने से पहले बस एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी आपके फैसले से जुड़ी है। भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमुरवती से बोली। अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? वो इसी तरह से बोला कि मलिहा ने घबराकर सर ही झुका लिया। तो वो पुरमुर्सगी से मुस्कुराया, और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए हैं। ना मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, ना आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बहुत चाहा था मैंने कि आपकी चाहत ना करूँ, मगर अब कर बैठा हूँ तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं रहा। न जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है, और मैं खिंचा चला आता हूँ। मलिहा ने सर उठाकर देखा तो वो सर झुकाए सरगोशियाँ कर रहा था, मगर ये सरगोशियाँ भी इतनी वाज़ेह तो थीं कि इसकी कान की लोएं सुर्ख हो गईं। मुझे इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। अगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो? वो स्किन कलर के सूट पर ओढ़े मैरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जकड़े फरार के इम्कनात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराज़गी से बोला, आप हमेशा यही करती हैं ना? क्या? वो बेसाख्ता बोली, यही जब बात आपके फैसले की आए तो फरार की राहें ढूंढ लें। ये क्या कह रहा है? इसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलिहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती हैं, फैसला तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा।
میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، ورنہ روٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں، تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر جائیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے، ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے گا، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑا شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا ہے، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا وہ بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بولنے لگا، پوچھیں گے نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً سے پلکیں گرا لی تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی، اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ راستہ کھوج آیا ہوں۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتے رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے، اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو بیٹا۔ بیٹا، ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے، آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔
وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھ لیا۔ وہ کینوس رکھ کے اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جی بھر کر پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کر دی تھیں، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ پڑی تو پڑی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی اس ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت منانے کو وہ بولی تھی۔ تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کراؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی، مجھے یقین تھا کہ بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگایا کرتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ اس کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نورالہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کے اسے گرا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائیڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں بہت ڈر بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے، یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب خود پر لے لیتا، اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی، انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی سے میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نورالہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے میری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بات جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نورالہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی، اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی، وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر وہ پھیلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلدی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اس لیے آپ سے فون پر بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے، وہ خجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی در متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نورالہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرمایا سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا۔ وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔
جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ، پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلی آنکھوں پر رکھ لیں، پر جب اجالے نے بند آنکھوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا۔ وہ جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی، عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے، اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت آ رہی ہے اور میں بس اب سونے ہی جا رہا تھا، وہ اسے چھیڑ کر بولے، اور وہ چھڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولے، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے، سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی، اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے تھا، تمہارے 2 کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی، اور وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس ہے، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر رکھ دیے، اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگز کے نقشے ہیں۔ 2 آفس بنوائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیے، نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشے 2 الگ الگ انجینئرز سے بنائے ہیں، اور یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوزڈ ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو، مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی، سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اس نے اب بھی گریز کیا تو نور الہدیٰ کچھ چڑ سے گئے، ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو، اس نے بھی تو کہا تھا۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا،
اچانک وجدان کا جملہ سماعتوں میں باز گشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیفی انداز میں کہا، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لکیروں کی سمجھ نہیں؟ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کروائے؟ تم سے اپروو کروائے بغیر میں نے اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ چارٹس کو رول کر کے ربر بینڈ چڑھاتے وہ سرسری سے انداز میں بول رہے تھے۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کے رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوائے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کر لوں، ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی ساتھ چلو نا، وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالا چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالا منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لینا، شادی میں 2-4 دن ہی تو رہ گئے ہیں، سب رشتہ دار بھی آ چکے ہوں گے، تم بھی کچھ دن کے لیے رہ آؤ۔ ملیحہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا، اس نے فوراً پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نور الہدیٰ انجان بنے اپنی ہی کہے جا رہے تھے، آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ولیمے کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے اب بابا جان کی طرف دیکھا جو اس ساری بات چیت سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ نور الہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے بولے، شام کو 5 بجے تک بالکل تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی ہے، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے تو نور الہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نور الہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر بھی معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے، مگر بابا جان نے منع کیا تھا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ اوفو، میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا۔ اسے الجھے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے، کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تھے تو میں گھر پر تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتا ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں کیوں برا لگے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے؟ ان کی چالاکی سمجھ کے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری ہے، شرم تو نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بولے، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ کر آرام سے لیٹ گئے، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی اگر میں چلے گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کے اسے دیکھا، پھر کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے بولا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہے، اور میں اور بابا جان بچے نہیں جو تمہارے بغیر رہ نہ سکیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ تمہارا اسسٹنٹ بہادر ہے نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ خود لا علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کچھ کھا لیجئے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بولے، گلبانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ پھر ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو یہاں سے، چلو نکلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑے اس سے بیڈ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھی کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جانے کے بجائے 2 دن کے بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی۔
پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی نا، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی ہی جاؤ گی۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائی، پھر ڈھیٹ بند کر بولی، میری شادی ہوگی تو آپ کون سا کوارے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھ لیجیے گا میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بولنے لگی ہو، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے، اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، تمہارے جتنے بھی ہیں لیکن ویکن اگر مگر ہیں، ان کے جواب میں شام میں دوں گا، اور اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی، ہادی بھائی بات سنیں، کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھاڑ کرتا اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھل کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لگائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دوبدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی جارجٹ کی شلوار پر شیفون کی قمیض پہنے، سفید شیفون کا ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کی سی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے موڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ 1 منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئے، وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ نور الہدیٰ سے 1 قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کے ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔